नाज़रीन, ईरान और रूस मिलकर एक बहुत बड़ा इस्लामिक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, इस्लामिक फोर्सेस बनाने जा रहे हैं, इस्लामिक आर्मीज होंगी जो कि सिहूनियत के खिलाफ लड़ेंगे। एक पूरा फ्रंट होगा, एक इस्लामिक फ्रंट जो कि सिहूनियत के खिलाफ लड़ेगा। और इसमें यह भी कोशिश की जा रही है कि इसराइल की तजारत बंद की जाए, उसका तेल बंद किया जाए, उसके असलहा की सप्लाई को रोका जाए। और इस हवाले से पहली सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये आ गई है कि तुर्की ने इसराइल के साथ तिजारत बंद कर दी है। नेटो का मेंबर तुर्की, उर्दगान जो कि इलेक्शन हारे किस वजह से कि इसराइल की वो हिमायत जारी रखे हुए थे, इसराइल को असलहा दे रहे थे। तो अब वहां से बहुत बड़ी खबर उर्दगान के हारने के बाद ये आई है कि उन्होंने इसराइल के साथ जो तिजारत है वो बंद कर दी है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन आलमी सतह पर एक रस्साकशी जारी है। प्यूटन बहुत सारे प्लान्स बना रहा है। तो बात यह है कि क्या आलमी सतह पर ऐसा साजगार माहौल मौजूद है कि कोई ऐसा जो अलायंस है वो यहां पर बन सके, और क्या चाइना और रशिया किसी ऐसी पोजीशन में है कि वो इस तरह के अलायंस को सपोर्ट कर सके। तो ये बड़े अहम सवालात हैं, बड़ी अहम वीडियो है आपके लिए लेकर आए हैं जंग को समझने के लिए, ओवरऑल दुनिया की सूरत हाल को समझने के लिए। आप इस वीडियो को गुजारिश है कि आखिर तक आपने देखना है पूरे हालात को समझने के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज पूरे आलम इस्लाम में ईद उल फितर मनाई जा रही है और आप सबको भी ईद मुबारक। बस फ़लस्तीन के लोगों को याद रखें, उनके लिए दुआ करते रहें और ज़हनों में ये ज़रूर याद रखें कि आज फ़लस्तीन का बच्चा, आज गज़ा में रहने वाला बच्चा वो किस तरह से ईद मना रहा होगा, वो 17,000 बच्चे किस तरह से ईद मना रहे होंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जिनका इस वक्त कोई वली वारिस नहीं बचा है, यानी इस जंग की वजह से तकरीबन 17 से 18,000 ऐसे बच्चे सामने आए हैं जिनके वालिदैन तो हुए ही शहीद हुए, लेकिन उसके साथ साथ रिश्तेदार, क्या दूर के रिश्तेदार भी, यानी दूर दूर तक उनका कोई वली वारिस नहीं है, बिल्कुल तना है। और कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का है, और महीनों के भी बच्चे हैं, यानी 3-3 माह के बच्चे, वो भी इस तरह हॉस्पिटल्स में लाए गए कि उनका कोई वली वारिस नहीं है। तो ये छोटे बच्चे आज किस तरह से ईद मना रहे होंगे, और ये सोचना कि क्या सिर्फ उन्होंने ही गज़ा में पैदा होना था, मैं और आप भी गज़ा में पैदा हो सकते थे। वो तो पैदा करने वाली ज़ात है ना, तो वहाँ पर जिसको पैदा किया गया है, तो ये इसीलिए कहा जाता है ना कि मजलूम के साथ आपने खड़े होना है, क्योंकि आप भी उस मजलूम की जगह पर हो सकते थे। तो अगर आप उस मजलूम की जगह पर नहीं है तो आपका फरीज़ा यह है कि आप उसकी सपोर्ट करें, तो बस उनके लिए दुआ करते रहें। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन जो दुनिया की नज़रें हैं वो ईरान पर लगी हुई हैं। इसराइल ने तो कौंसलेट पर हमला किया और हमला करके बैठ गया, और अब वो शदीद तरीन खौफ में मुब्तला है, और इस खौफ में वो एक के बाद एक एम्बेसी को बंद कर रहा है। दुनिया की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने ज़्यादा सिफारत खाने जो हैं वो दुनिया में बंद कर दिए हों। अच्छा, अब इस वक्त जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में है। सारी बात यह है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा वही सारी चीज़ें तय करेगा। आप शायद इस पर यकीन नहीं करेंगे, ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि वो आलमी ताकतों का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ज़मीं बोझ करने के मुतरादिफ ये रिस्पॉन्स है। इतनी अहमियत इसकी बढ़ गई, यानी ईरान रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी और ये जंग फैलती फैलती कहाँ तक चली जाएगी, तो इसके असरात जो है वो बहुत दूर तक हैं। इसलिए अब सारी नज़रें जो है वो ईरान पर लगी हुई हैं कि ईरान क्या फ़ैसला करता है, और दुनिया भर के जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर हलचल मची हुई है। बहुत सारे ममालिक तेहरान के साथ राब्ते कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मुशावरत की जा रही है, इत्तेहादी ममालिक के साथ ईरान राब्ते कर रहा है। जो CIA की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक रमज़ान से पहले यह हमला होना था, तो वो रिपोर्ट तो पूरी नहीं हुई। तो अब आगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं कि वो लोहे पर लकीर है, ठीक है ना, कि जनाब ये हमला तो होगा, दिस इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हसन नसरुल्लाह भी ये बात कर चुके हैं, बाकी भी ये बात कर चुके हैं कि दिस इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये देर सवेर से हमला होगा लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया कि ये सारा वो जंग की डायरेक्शन तय करेगा, और उसमें फिर रूस चुके शाम में बैठा हुआ है, ये रूस की मुशावरत के साथ ये हमला होना है, रूस की मर्जी के बगैर ये हमला नहीं हो सकता, यानी उनकी हाँ के बगैर ये हमला नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में रखे। तो सारे जो एक पूरा ब्लॉक लड़ रहा है
اس کی مشاورت کے ساتھ یہ حملہ ہونا ہے۔ اچھا، اب ناظرین رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران روس کی مدد سے مل کر ایک بہت بڑا اسلامی ملکوں کا اتحاد بنا رہا ہے، یعنی جس میں اسلامک فورسز ہوں گی، ایک جس طرح نیٹو ہے نا، تو سمجھ لیں اسی طرح ایک اسلامی فوجیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں جو کہ صہیونیت کے ساتھ لڑیں گی، اور اس کی بنیادی کوششوں میں سب سے پہلے تو یہ شامل ہے کہ تجارت بند کی جائے، اسرائیل کا جو تیل ہے وہ پوری طرح سے بند کیا جائے، کیونکہ تیل کے بغیر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور اس وقت اسرائیل کے پاس کوئی چانس نہیں ہے سوائے روس اور مڈل ایسٹ سے تیل خریدنے کے علاوہ، دنیا میں اور اس کو کوئی آئل نہیں دینے والا ہے، مطلب کہیں پر اس طرح موجود بھی نہیں ہے، تو جو اس کو آئل مل رہا ہے وہ یہیں سے مل رہا ہے اور اسلامک ملکوں سے مل رہا ہے، تو اس کو فی الفور جو ہے وہ بند کرنے کا اس میں بنیادی چیز شامل ہے، اور اس کے لیے بہت سارے رابطے بھی ہو رہے ہیں، ایران بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ، روس بھی، کیونکہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ افریقہ میں ہے، باقی اسلامک کنٹریز میں ہے، تو وہ اس طرح جو ہے وہ رابطے جاری ہیں۔ اب اس میں ایران کتنے ملکوں کو اپنے ساتھ ملا پائے گا، کتنا بڑا یہ فرنٹ بنے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ صرف اس بات کو دیکھیے کہ ایک ایسی صورتحال، ایک ایسی حالت مسلمانوں کی زوال اور غلامی کی کہ جس میں اسلامی ملکوں میں اتنی ضرورت نہیں ہو پا رہی کہ وہ ایک بیان تک دے سکیں۔ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر احتجاج کرنے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ فلسطین کے حق میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہو، ایسے بھی کچھ ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، تو جب ان میں یہ والی ضرورت نہیں ہے، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس تک یہ نہیں کر سکتے رفح کے بارڈر پر جا کر، یہ OIC کا دوسرا اجلاس نہیں بلا سکے ابھی تک، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں ایران سوچ کتنا بڑا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کتنا کامیاب ہوگا یہ کم امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ چلتے ہیں تو سفر کٹ ہی جاتا ہے اور منزل مل ہی جاتی ہے، جب وہ نکلے ہیں تو 100% کامیاب نہ ہوں گے تو 60% تو ہو جائیں گے، 60 نہیں تو 40%، اتنا تو ہو جائیں گے، اتنا تو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 100% بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس اوپر والی ذات کے رستے پر چلتے ہیں تو آپ کی امداد کے لیے آپ کو چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اچھا، ایران کا اس نئے منصوبے کے حوالے سے آن ریکارڈ بیان بھی آ چکا ہے، اس لیے میں بطور ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ایگزیجریشن کر رہے ہیں، ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایران کہہ رہا ہے The way to fight the Zionists is to form an Islamic force and an alliance of Islamic armies۔ صہیونیت سے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک الائنس بنائیں، اسلامک فورسز اینڈ الائنس آف اسلامک آرمیز، تو یہ جو ہے یہ الائنس جو ہے یہ اسلامک آرمیز جو ہیں وہ صہیونیت سے لڑیں گے اور وہ اس کو ختم کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا The Zionists are bombing Muslims using warplanes filled with the fuel provided to them by Islamic countries and this is a disgrace۔ کہ جب ہم یہاں پر کھڑے ہو کر مطالبہ کر رہے ہیں یورپ سے، باقیوں سے، جی اسلحہ نہیں دے رہے، اسلحہ دے رہے ہیں اسرائیل کو، فلانا کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو اسلامی ملک ہیں جو فیول دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے فیول سے ان کے جنگی طیارے اڑ کر بمباری کر رہے ہیں جس میں نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو نکاراگوا جرمنی کو گھسیٹ کر لے گیا ہے عالمی عدالت میں کہ یہ نسل کشی میں شامل ہے، تو پھر اس طرح تو آپ دیکھیں نا کہ کون کون جو ہے وہ فیسیلیٹیشن اس میں کر رہا ہے، تو سوچنا چاہیے۔ اچھا، امام خمینی کا اس حوالے سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے شدید تنقید کی ہے دنیا پر اور اسلامک ورلڈ پر۔ The civilized world not only stood idly by regarding Gaza but also sent weapons to Israel، کہ یہ جو سو کال تہذیب یافتہ دنیا ہے یہ بت بن کر کھڑی رہی، تماشا دیکھتی رہی، اور نہ صرف بت بن کر کھڑی رہی، تماشا دیکھتی رہی، بلکہ اسرائیل کو ہتھیار بھی بھیجتی رہی ہے۔ تو اس میں ویسٹ کے ملک تو شامل ہیں ہی ہیں، ہمارے بھی اپنے کچھ ہیں جو ان کو ہتھیار بھیجتے رہے ہیں۔ پھر ناظرین امام خمینی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور یقین مانیے میں نے کسی اسلامک کسی اس طرح کے لیڈر سے اس طرح کی بات نہیں سنی، سنیے گا ذرا۔ There is a major flaw in the Western universities that causes science to become tool in the hands of the Zionist powers۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عالم اسلام میں کوئی دوسرا ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ سوچ رہا ہے، یعنی ہمارے حکمرانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس غلامی کی وجہ کیا ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے، اور عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلام بھی ہیں، مطلب عوام کو تو یہ ابھی تک یہ پتہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 57 اسلامی ملکوں کے عوام ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے امریکہ کے بھی بیانات آتے رہتے ہیں، یورپ کے بھی، جی پریس فریڈم، فلانی فریڈم، فریڈم آف ایکسپریشن، اور ہم اپنے ملکوں میں فریڈم آف سپیچ اور سب کے لیے لڑتے رہتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اوورآل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کس طرح جو سامراجی نظام ہے اس کے اندر غلام ہیں۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ابھی تک 1945 کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ جب 1945 میں جنگ ختم ہوئی تو ان فاتح طاقتوں نے یہ سوچا کہ اب دنیا میں ہم اپنی حکمرانی جو ہے اس طرح براہ راست نہیں رکھ سکتے، وہاں پر اپنی فوجیں رکھ کر اس اقتدار کو مزید اب طول نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس اقتدار کو قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آئیں، یعنی سامراجی ویسے ہی ہوگا، ہمارا امپائر ویسے ہی ہوگا، یہ ہمارے ایسے ہی غلام ہوں گے لیکن طریقہ مختلف ہوگا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو زمینیں انہوں نے فتح کر لی تھی وہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، یہ سارے انہوں نے میکسیمم ان میں وہ جو ہیں وہ فتح کیے ہوئے تھے، تو وہ سارے جو ہے وہ 1945 سے غلام ہیں اور ابھی تک دنیا وہیں پر پھنسی ہوئی ہے۔ کچھ دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دوسری اور تیسری عالمی جنگ ہے، دوسری عالمی جنگ ایک بریک آئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جس طرح سے لکیریں دنیا میں کھینچی گئیں، کسی کو کوئی ملک بنا دیا گیا، سرحدی تنازعات ابھی تک ہیں، یہ اسرائیل فلسطین والا تنازع دیکھ لیں، تو دوبارہ سے ان معاملات کو ریزالو ہونا ہے، تو وہ 45 میں جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ بریک آئی ہے۔ تو یہ چیز عوام کو پتہ ہی نہیں، عوام سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، حالانکہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، وہ انہی سامراجی طاقتوں کے ابھی تک غلام ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایران کھڑا ہو رہا ہے اور ایران ان کو ٹکر دے رہا ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے ساری امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بھائی یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہی ساری گیم ہے کہ یہ یونیورسٹیز جو ویسٹ کی ہیں، یعنی اسلامی ملکوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے 57 اسلامی ملکوں میں جو سائنسدان پیدا کر رہی ہو، ٹھیک ہے، پورے عالم اسلام کی جو ریسرچ کے اوپر، سائنس کے اوپر جو انویسٹمنٹ آپ کو پتہ کتنی ہے؟ اوورال ورلڈ کی صرف 1 یا 2% ہے، مطلب 98% کون کرتا ہے؟ یہ ساری ویسٹرن پاورز کرتی ہے، اور پورے 57 اسلامی ملکوں کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہے اس ریسرچ کے اوپر، ٹھیک ہے، سائنس کے اوپر، وہ 1 to 2% ہے۔ تو یہ جو ساری یونیورسٹیز ہیں، امام خمینی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا فلا یہ ہے کہ دیکھیں جو قبضہ قائم ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے قائم ہے، جدید ترین ہتھیار، جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ یونیورسٹی سے آتی ہے، تو وہ یونیورسٹی سے صہیونیت نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو وہ جدید ترین ٹیکنالوجی وہاں سے ان کے پاس آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تنقید بھی ہے لیکن سبق بھی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ جو نہیں کر سکے، آپ پتہ نہیں کیا سوچتے رہے، $240 بلین کا آپ نے فیفا ورلڈ کپ کرا دیا لیکن آپ کو ڈھنگ کی جگہ پر اس کو انویسٹ نہیں کر سکے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ناظرین سوال یہ ہے کہ ان اسلامک کنٹریز کا جو اتحاد ایران بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں روس بھی شامل ہے، تو یہ کون کون سے ممالک ہوں گے، اس میں کون کون سے کنٹریز ہوں گے، اور وہ یہ فرنٹ کس طرح کا ہوگا؟ کیا اس میں براہ راست فوجیں ہوں گی یا اس میں کوئی نئے دور کے حساب سے، نئی جنگ کے حساب سے کوئی نیا طریقہ کار بھی ہے کہ کوئی ملک فوج نہیں بھیجے گا لیکن وہ جنگ کا حصہ ہوگا؟ کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ تو اس میں ناظرین ایک تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں اور ایک تو بلاک آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایران کا ہے، جو شام کا ہے، جو عراق کا ہے، جو لیبنن کا ہے، جو یمن کا ہے۔ یہ اتنا مضبوط بلاک بن چکا ہے کہ ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی وجہ سے قائم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بشار الاسد سمجھتا ہے کہ میں ایران کی وجہ سے ہوں، ایران کی سپورٹ کی وجہ سے میری حکومت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ تو بلاک کافی مضبوط ہے جس کے اندر رشیا بھی پوری طرح سے موجود ہے۔ اچھا، جو دوسرا ناظرین اور کون سے جو ملک ہوں گے، وہ اس میں بہت بڑی تعداد آپ کو یہ افریقن جو کنٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ویسٹ ٹروپس ابھی نکلے ہیں، وہاں پر رشیا پہنچ چکا ہے، چائنا ہے، ایران خود وہاں پر ہے، اور الجیریا جیسے ممالک میں ان کی پیراملٹری فورسز بھی ہیں۔ تو یہ ملک ان میں سے یہ شامل ہو سکتے ہیں اس الائنس کے اندر۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ براہ راست کبھی بھی جنگ میں نہیں آئیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ فائنانس کریں، وہ سفارتی سطح کے اوپر جو پولیٹیکل محاذ ہے اس کے اوپر سپورٹ کریں۔ تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ دیکھیں مین پاور کی کمی نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ جو جنگجو ہیں وہ اس وقت یہ پورا ایران جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، یعنی پورے مڈل ایسٹ سے 30 لاکھ جنگجو ان تمام ملکوں سے۔ تو اس 30 لاکھ کو ایران چلا نہیں سکتا، تو اس کو چلانے کے لیے فائنانس چاہیے، اس کو چلانے کے لیے اسلحہ چاہیے۔ تو یہ اس اتحاد کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور وہ کامیاب ترین ہوگا، مطلب آپ کو اپنے بندے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پیسے بھیجتے ہیں، اگر آپ فائنانس کرتے ہیں تو پھر یہ کامیاب ترین اتحاد بن جائے گا، کیونکہ مین پاور ان کے پاس ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کی فوجوں کی۔
تو اور فائنانس کرنے میں آپ مطلب کوئی بھی ملک کر سکتا ہے اس میں، مطلب کیونکہ ڈائریکٹ فوجیں بھیجنا ایک اور چیز ہوتی ہے، فائنانس کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک نیا مطلب تھوڑا سا آسان ملکوں کے لیے راستہ کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ فوجیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر فائنانس کر دیا جائے لیکن کھڑے ہوں کہ آپ ایک بیان بھی نہیں دے سکتے تو کھڑے ہونا ضروری ہے. اور اس میں چونکہ یہ افریقہ کے ملک یہ لڑ کر آئے ہیں، ابھی جنگیں بھگت کے آئے ہیں اور یہ ویسٹ کے خلاف جیت ہوئی ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے ان کو بھگایا یہاں سے ویسٹ کو، تو ان کا بہت زیادہ اس میں رول نظر آ رہا ہے. اور چونکہ یہاں پر چائنا رشیا کا انفلوئنس اور پھر ڈائریکٹ خود ایران بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے ایک بڑی چیز ہو سکتی ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسلامی ملک ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ایک چیز ہو گئی اس اسلامک الائنس کے حوالے سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اب یہ وہ والی جنگ نہیں ہے، یہ فلسطین کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے جو اسلامک ورلڈ ہے اس کو آزاد کروانے کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلنے کی جنگ ہے. اور اس حوالے سے جو پہلی خبر سامنے آئی ہے وہ ترکی سے ہے، اور ترکی نے ناظرین اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے. بہت بڑی خبر ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اردوغان کی طرف سے اسلحہ دینے کا انکشاف ہوا کہ ترکی اسلحہ دے رہا ہے، پھر وہ الیکشن ہار گیا، اور اب اردوغان کی جانب سے یہ تھا کہ یا تو اس کو ایکشن لینا پڑے گا، صرف لفظی گولہ باری سے کچھ نہیں چلے گا، اگر ایکشن نہیں لیتا تو پھر اس کا کریئر ختم سمجھے. تو ایکشن وہ لے لیا گیا ہے، اردوغان کی جانب سے پہلا ایکشن لیا گیا ہے. اور اسی وقت جس دن الیکشن ہوئے تھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس دن رزلٹ آیا تھا کہ اسلحہ دینا تو دور کی بات، اگر اردوغان سروائیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو سخت ترین یہاں پر اقدامات لینا پڑیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، عوام نے اپنی طاقت دکھا دی ہے، اور باقی ملکوں میں بھی ایسے ہی آپ دیکھیں گے. اچھا، تو اس سے پہلے 2 دن اگر آپ پیچھے کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ترکی نے غزہ کے اندر ایئر ڈراپ کرنے کے لیے امداد جو ہے وہ اسرائیل کو کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم یہاں پر ایئر ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسرائیل نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جب تک اردوغان ترکی کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. تو اور بنے سگے اسرائیل کے جو سگے بننا چاہ رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں کہ یہ کسی کا سگا نہیں ہے. تو بہرحال آج یہ جو ہے وہ اتنا بڑا اقدام ان کی جانب سے سامنے آ گیا ہے. اور اس میں اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ ٹرکی امپوزز ایکسپورٹ ریسٹرکشنز آن اسرائیل، دا ریسٹرکشنز اپلائڈ ٹو پروڈکٹس ان 54 categories spanning iron and steel products, construction equipment, machines and more according to Turkey's trade ministry. تو یہ جناب ترکی کی جانب سے ایک بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے، اور اب اردوغان کا ایکشن آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس کو تو سامنے نظر آ گیا نا کہ عوام کا ریاکشن کیا، تو اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو پہلا ریاکشن یہاں سے آ گیا ہے. اچھا، اب ذرا ہم عالمی سطح پر دیکھ لیتے ہیں. بہت دلچسپ گریٹ گیم جاری ہے ناظرین، کیونکہ دنیا اس وقت بدل رہی ہے تو بڑی دلچسپ گیم جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے، جو میں نے اتنی پیچھے آپ کو لمبی ساری تفصیل بتائی ہے، کہ یہ پریکٹیکل بھی ہے. یہ ایک اتنا بڑا الائنس بن رہا ہے تو عالمی سطح پر کیا کوئی سپیس ہے اتنے بڑے الائنس کی؟ کوئی ایسا سازگار ماحول موجود ہے؟ اور چائنا اور رشیا کے بغیر تو یہ الائنس نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں؟ تو اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا چکا ہوں کہ چائنا اور رشیا کی مدد کو اگر آپ نے ماپنا ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا پیمانہ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جتنا چائنا اور رشیا کو انسیکیور وہاں پر کیا جائے گا، جتنا ان کے مفادات خطرے میں ہوں گے وہاں پر ساؤتھ چائنا سی میں یا ادھر یوکرین کی جنگ میں یا کسی اور طریقے سے ان کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو روس اور چین زیادہ کھل کر مڈل ایسٹ کی جنگ میں آئیں گے. وہ زیادہ کھل کر ادھر اس بلاک کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، یہ بڑی ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیا اور چائنا نے اتحاد بنانا کس کے ساتھ ہے؟ اسلامک ورلڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ کیسی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں. رشیا اور چائنا کے پاس اسلامک ورلڈ کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. آپ پوری دنیا کا میپ اٹھا کر دیکھیے، یورپ، امریکہ براعظم، اس کے علاوہ آسٹریلیا آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو سارے ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں پر ان کو سپیس موجود ہے. اگر ہم براعظم افریقہ میں جاتے ہیں تو جہاں سے ابھی ویسٹرن ٹروپس نکلے ہیں، وہ نائجر سے، وہ مالی سے، وہ الجیریا سے، برکینو فاسو سے، وہ ادھر ادھر، وہ بھی تو میکسیمم سارے اسلامک کنٹریز ہیں. پھر مڈل ایسٹ میں آ جائیں، وہ تو ایران اور سارے ایکسس آف ریزسٹنس ان کے ساتھ ہیں. اور باقی ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آ جائیں، ابھی جیسے انڈونیشیا کے وزیر اعظم وہاں پر پہنچے ہیں. پھر ادھر ساؤتھ ایشیا میں آ جائے، بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ چلا گیا. اس کے علاوہ جو باقی ملک ہیں، ایون افغانستان کو دیکھ لیجئے. افغانستان اس وقت صرف ان کا جو سفیر ہے وہ کہاں پر تعینات ہے؟ وہ ادھر چائنا میں ہے.
اور جو کریڈینشلز ریسیو کیے وہ خود شی جن پنگ نے کیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی اگر ہم ویتنام کی بات کرتے ہیں یا تھائی لینڈ کی بات کرتے ہیں، مطلب جن کی اسٹرانگ آرمیز ہیں، مطلب اگر آپ دیکھیں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، تو اس کے ایکول میں کیا ویتنام ان کے لیے جائے گا؟ یہ تھائی لینڈ کا مقابلہ اس الائنس کا کرے گا. تو اس میں رشیا، چائنا پلس اسلامک ورلڈ، یہ وہ اتحاد ہے، یہ وہ الائنس ہے جو ان کو ٹکر دے سکتا ہے. تو ثابت ناظرین کیا ہوا کہ عالمی سطح کے اوپر اسپیس بھی موجود ہے، اور یہ چائنا اور رشیا کے مفاد میں بھی ہے، اور وہ آلریڈی اس کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس بلاک کو ٹکر دینی ہے تو ان کو پھر یہ ضروری ہے، اور ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اور انہوں نے کس کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے اسلامک ورلڈ کے علاوہ. میں آپ کے سامنے 2-3 خبریں عالمی سطح کے پر رکھنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت ٹاپ ہیڈ لائن ہے اور اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت کارگر ہیں. ایک تو ناظرین فلپائن اور جاپان کے جو حکمران ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں پہنچ رہے ہیں، اور یہ 60 سالوں میں پہلا اس طرح کا وزٹ ہے جس میں یہ ٹرائی لیٹرل الائنس بن رہا ہے. میں آپ کو فلپائن والی ساری بات سمجھا چکا ہوں، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں ان کو فلپائن ایک اپنا اتحادی نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ فلپائن کو وہاں پر بلا رہے ہیں. یہ ٹرائی لیٹرل الائنس یہاں ساؤتھ چائنا سی میں بن رہا ہے. جو کچھ ساؤتھ چائنا سی میں ہوگا ڈائریکٹ تھریٹ جو ہے وہ چائنا کو ہے. اچھا پھر ناظرین جاپان، مطلب یہ یہاں پیسیفک میں سب سے بڑا اتحادی ان کا جاپان ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جاپان اب جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑا ڈیفنس معاہدہ امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، تو سیدھا سیدھا تھریٹ کس کو ہے؟ چائنا کو اور رشیا کو. پھر کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ جاپان کو وہ نیٹو میں شامل کرنے جا رہے ہیں. یعنی یوکرین کی جنگ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ یوکرین کو وہ نیٹو میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ جاپان کو نیٹو میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے یوکرین کے اوپر رشیا کمپرومائز نہیں کر سکا، تو یہ تو مطلب سیدھا سیدھا ان کو تھریٹ ہے کہ جب آپ جاپان کو کرنے جا رہے ہیں. پھر وائٹ ہاؤس میں اتحادیوں کی میٹنگ، مطلب برطانیہ یہ وہ سارے ادھر پہنچے ہیں، اور ان کی میٹنگ ہے جیسا کہ آکس ایک بنا تھا، یعنی آسٹریلیا، برطانیہ اور اس کا امریکہ کا آکس، یہ ایک نیا ایک الائنس بنا جس میں خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی میں یعنی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو اب مزید مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے نئے الائنس جو ہے وہ وہاں پر بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسیکیور کر رہی ہیں رشیا اور چائنا دونوں کو. مطلب ان کے دروازے پر بیٹھا فلپائن، ان کے دروازے پر بیٹھا جاپان، تو یہ تو سیدھا سیدھا ان کو تھریٹ ہے نا. اور فلپائن میں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ تائیوان کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں. وہ تائیوان جس کو چائنا کہتا ہے کہ یہ میری فرسٹ ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی جو رشیا کے وزیر خارجہ ہیں وہ چین میں پہنچے ہوئے ہیں، اور پیوٹن اپنا دوبارہ ری الیکٹ ہونے کے بعد جو اپنا پہلا وزٹ ہے وہ چین کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت روس کا سارا تیل جو ہے وہ چین خرید رہا ہے، کیونکہ روس پر پابندیاں ہیں تو روس کو معاشی مدد فراہم کرنے کے لیے تیل جو ہے وہ چین خرید رہا ہے. اس نے باقیوں سے لینا کم کر دیا ہے، سارا تیل وہ روس سے لے رہا ہے. نارتھ کوریا کو تیل مل نہیں رہا تھا، صلح ہو گئی روس اور نارتھ کوریا کی، سارا تیل وہ دے رہا ہے. اس پر پابندیاں لگنے جا رہی تھی، روس نے ویٹو کر دیا. تو اس طرح ان کی انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت گریٹ گیم جاری ہے ان کی سوورینٹی کے لیے یہ مطلب ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، تو وہ اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس سے لڑنے کے لیے وہ اسلامک ورلڈ کے بغیر اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتے. یہ آپ ذرا 2-3 سٹیٹمنٹ دیکھیے جس میں یہ چائنا کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے رشیا اینڈ چائنا مسٹ کنفرنٹ دا کولڈ وار مینٹیلٹی، ہیجمنی اینڈ انٹیمیڈیشن. آپ الفاظوں پر غور کر رہے ہیں، یہ چائنا کہہ رہا ہے. ایک ایک بات مطلب چائنا جب ہوتی ہے تو اس کی بہت گہرائی ہوتی ہے. کولڈ وار مینٹیلٹی جو ہے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے. کولڈ وار کیا ہے؟ جس میں وہ ڈائریکٹلی نہیں تھی جنگیں ہو رہی آپس میں امریکہ اور روس کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جنگیں ہو رہی تھی ان کی، لیکن براہ راست نہیں تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کولڈ وار دوبارہ سے آ گئی ہے اور اب اس سے لڑنے کی پوری طرح سے ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ نیٹو شوڈ ناٹ ایکسپینڈ ان ایشیا پیسیفک ریجن. یعنی پیسیفک کیا؟ یہ ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ جیسے جاپان کو بنانے جا رہے ہیں، فلپائن کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ایکسپینڈ کر رہے ہو، تو یہاں پر ایکسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے. مطلب چائنا کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، روس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر نہ کرے. تو اس طرح ناظرین عالمی سطح کے اوپر پوری طرح سے ماحول ساز، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس وقت پوری طرح سے لوہا گرم ہے، یہ وہ والی صورتحال ہے. اس وقت مٹی زرخیز ہے پوری طرح سے. تو 2 عالمی طاقتیں آپ کی سائڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، جو پچھلے آپ کہہ لیں کہ 70-75 سالوں میں نہیں ہوا. 2 عالمی طاقتیں آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامک ورلڈ سے
کوئی ایسا ملک کھڑا ہو یا 2-3 ملک کھڑے ہوں جو لیڈر بنے, جو لیڈ کریں اور ان کی اس حمایت کو یوٹیلائز کریں. اور آج غزہ کی جنگ نے آپ کو موقع دے دیا ہے, عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, دنیا بھر کی سفارتی سطح پر آپ ہیں, بیانیہ آپ کے پاس ہے, تو اس سے بہتر موقع آپ کے پاس ہو نہیں سکتا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کو لیڈ کر لیا جاتا ہے اس جنگ کو اچھے طریقے سے, زبردست حکمت عملی کے ساتھ, تو پھر ان کا اختتام پکا سمجھے. تو اب اس ساری صورت حال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران رسپونڈ نہیں کرے گا, وہ اس نے رسپونڈ کرنا ہی کرنا, لیکن یہ وائڈر کینوس پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب ہونے کیا جا رہا ہے. یہ وہ والا رسپانس نہیں ہے کہ 2 میزائل داغ کر گھر بیٹھ گئے, یہ پلاننگ بہت دور تک ہو رہی ہے, کیونکہ اب کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ ایک نے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل کی اب یہاں پر جگہ نہیں ہے جو کچھ اس نے کر دیا ہے. یہ جنگ مطلب چلے جتنا عرصہ مرضی چلے, لیکن اختتام اب منزل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے کی جگہ مطلب غزہ بھی رہ رہا ہے اور ادھر بھی رہ رہا ہے سب, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ منزل کے بغیر معاملات نہیں. ہاں وقفہ آ سکتا ہے اس جنگ میں, کبھی بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ جنگ اختتام پر پہنچے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ اس وقت کے عام ترین حقائق ہے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن ضروری تھا کہ سارے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.